कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक। कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सीधा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सीधा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। पैदाइश की किताब में से और दूसरी हमने मत्ती की अंजील में से देखा है। आज हमारा मौजू है इब्लीस की चालाकियां और एक ईमानदार का बचाव। इब्लीस की चालाकियां और ईमानदार का बचाव। कैसे ईमानदार अपने आप को इब्लीस की चालाकियों से, होशियारियों से महफूज कर सकता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि 3 बातें जो हैं इब्लीस ने हवा के सामने रखी। और याद रखिए, तन्हाई का जो लम्हा है, ये वो वक्त होता है जब इंसान जब तन्हा होता है तो इब्लीस उसकी सोचों पर हमला करता है, उसके एहसासात पर हमला करता है। हम देखते हैं इस हवाले के अंदर कि जब हवा तन्हाई में है, अकेली है, तो जो खुदा का कलाम खुदा ने आदम और हवा को दिया था, और खुदा ने उसके सामने 2 बातें रख दी थी। एक रास्ता था जिंदगी का और दूसरा मौत का, कि अगर इंसान चाहे तो जिंदगी का चुनाव कर सकता है, अगर चाहे तो बुराई के रास्ते का भी चुनाव कर सकता है। चूंकि इंसान आजाद मर्जी पर पैदा किया गया है, तो हम देखते हैं कि जो खुदा का कलाम उनके ज़ेहन में था, उस पर इब्लीस ने वार किया। उसने कहा कि आपको कुछ भी नहीं होगा, अगर आप ये फल खा लोगे तो आप खुदा की मानत नेको बात की जानने वाले बन जाओगे, आपको हिकमत मिल जाएगी, आपको दनाई मिल जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हवा जो है बुरी तरह इसमें नाकाम हुई। 3 बातें इब्लीस ने उसके सामने रखी, और ये उसका दाव है, पेज है, कैसे वो ईमानदारों की जिंदगियों पर आज भी वार करता है, दाव लगाता है उनकी जिंदगियों पर, और वो कैसे जो है इंसान गुनाह के अंदर गिर जाता है। 3 बातें उसने उसको दिखाई हैं, पेश की हैं। उसने कहा कि ये देख फल क्या है, बहुत अच्छा है, दिलचस्पी पेश करता है, दिलचस्पी इंसान की सोचों पर, इस जज्बात में वो लेकर आता है कि इंसान की दिलचस्पी
گناہ کی طرف بڑھ جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھ یہ پھل کتنا خوشنما ہے۔ اس کی آنکھوں کو کیا لگا جی؟ خوشنما۔ اس نے دکھایا، اس کی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ پھل بہت ہی اچھا ہے۔ یہ تو ابلیس کی چلاکی اور ہوشیاری آدم اور حوا کے لیے تھی، لیکن آگے چل کر ہم نے دیکھا نیا عہد نامہ میں، متی کی انجیل میں، جب خداوند یسوع مسیح کے پاس ابلیس آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے روٹی، روزمرہ کی جو ہماری ضرورت ہے روٹی، ہم اس کے تعلق سے اکثر پریشان آج کا انسان رہتا ہے، اور روٹی کو لے کر انسان اس قدر گناہ کی دلدل میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اب جو ہے اس کی زندگی کا نصب و لعن اس زمین پر آیا ہے تو روٹی کمانا ہی بن گیا۔ یسوع مسیح کو وہ خواہش رکھتا ہے، اس کے سامنے پیشکش کرتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائے؟ روٹی بن جائے۔ خوبصورت الفاظ کیا تھے یسوع مسیح کے؟ انہوں نے کہا، لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو وہ خدا کے منہ کی جو باتیں ہیں، خدا کا کلام، آج لمحہ فکریہ ہے، ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ اس کو ہم کتنا نوش کر رہے ہیں ہر روز۔ زمین کی جو روٹی ہے ہم اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، 3 وقت باقاعدگی کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر؟ اور یہی کلام جو ہے اب تک قائم رہنے والا ہے۔ زمین کی جو روٹیاں ہیں کب تک انسان کے ساتھ ہیں؟ جیسے زبور نویس کہتے ہیں، پنجابی میں زبور ہم گاتے ہیں، ساڈی عمر بھی پئی ہے گزردی جیویں کو گزرے خیال، 70 ورے 80 ورے آخر نو پھر بھی کیا ہے؟ فنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ روٹیاں جو ہے جو ہم زمین پر کھا رہے ہیں، یہ کب تک ہم اس کو کھاتے رہیں گے؟ 70 سال 80 سال؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے کہا پیدائش کی کتاب میں کہ میری روح ہمیشہ انسان کے ساتھ مذمت نہ کرتی رہے گی، تو بھی اس کی عمر 120 برس ہوگی۔ اگر انسان کے ساتھ انسان میں قوت ہو سکتا ہے 100 سال بھی جی سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر۔ لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روٹیاں زمین پر ہی ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ زندگی کا جو کلام ہے، یہ ابدی جو کلام ہے، یہ ہمیں آگے لے کر جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ ہے۔ کبھی کبھی اکثر میں لوگوں کو یہ کہتے سنتا ہوں، اے جی روٹی کمانا بھی تو عبادت ہے، اے جی بچے پالنا بھی تو عبادت ہے، جبکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ یسائی نبی کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کرے۔ روٹی کے تعلق سے امثال کی کتاب میں لکھا ہے 28 باب کے اندر، طرفداری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ انسان روٹی کو لے کر اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسیشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے روٹی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن یہ روٹیاں کب تک رہیں گی انسان کے ساتھ؟ 70 سال 80 سال 100 سال، آخر کیا ہے؟ ختم ہے۔ فقی فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اسی لیے وہ مر گئے۔ اگر وہ زندگی کی روٹی کھاتے تو اب تک قائم رہتے، اور زندگی کی روٹی خدا کا کلام، خدا کی باتیں جو کہ ہمیں خدا کی بادشاہی کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم کتنا وقت
اس کے ساتھ گزارتے ہیں. آج لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کتنا وقت خدا کے کلام کو دے رہے ہیں. انسان روٹی سے زندہ نہیں. ہوا کو اس نے دکھا دیا کہ یہ پھل بہت اچھا ہے, کھا لو, کچھ نہیں ہوتا, آپ خدا کی مانند بن جاؤ گے. تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ کیا ان کے اندر کوئی کمی تھی آدم اور ہوا کے شخصیت میں؟ ان کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنا سب کچھ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. ہم اکثر حسد کرتے ہیں دوسروں سے. ہم حسد کرتے ہیں کہ کوئی میرے مقابلے میں نہ آ جائے, میرے برابر نہ ہو جائے. لیکن خدا کے کلام میں مقدس میں لکھا ہے جو کچھ بھی خدا نے تیار کیا تھا آدم اور ہوا کے سپرد کر دیا. یہ کتنی عظیم بات ہے, خدا کی تعریف ہو. جو کچھ بھی خدا نے بنایا تھا خدا نے سب کچھ اس کو دے دیا. لیکن انسان کتنا ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس کی مدد کر دوں تو وہ میرے برابر نہ ہو جائے. ہم اسی طرح سے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں زمین پر. لیکن خدا کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا سب کچھ دے دیا آدم اور ہوا کو. پھر ابلیس یسوع مسیح کے سامنے اس بات کو پیش کرتا ہے, یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے. سونا میرا ہے, چاندی, بادشاہیاں, یہ سب کچھ میرے اختیار میں. چھوٹا سا کام کر لے, ایک چھوٹا سا کام, چھوٹا سا کام کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ اس میں کوئی محنت بھی نہیں لگے گی. ہاں جی, تھوڑا سا سجدہ کر لے, کچھ نہیں ہوتا. آج کا انسان کیسے سجدہ کر رہا ہے اپنی خواہشات کو؟ کیسے ہم سجدہ کر رہے ہیں اپنی خواہشاتوں کے بت کو؟ اور بہت سے شاید یہی سمجھتے ہیں کہ بت پرستی صرف یہی ہے کہ پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کیا جائے, یہ بت پرستی ہے. پتھر کے آگے سجدہ کیا, یہ بت پرستی ہے. تصویروں کے آگے سجدہ کیا جائے, یہی بت پرستی ہے. لیکن کلسیوں کے خط میں خدا کا خادم پولس بیان کرتے ہیں کہ لالچ جو ہے, ہر قسم کا لالچ بت پرستی ہے. ہر قسم کا لالچ. تو زمین پر دیکھیے کہ ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے, اپنی اسیشوں کے پیچھے, یہ وہ لالچ ہیں جو ہر روز ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں اور ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں. کب ہم نے اپنی خواہشات کا انکار کیا اور ہم نے یہ کہا ہے کہ نہیں نہیں, یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, مجھے اس سے بچ کر رہنا ہے. میں کل ایک پوسٹ میں نے دیکھی واٹس ایپ پر. اس نے کہا, کسی نے لکھا تھا کہ خدا کا کتنا حساب کتاب زبردست ہے, کتنا زبردست خدا حساب کتاب رکھتا ہے کہ نہ تو انسان اس دنیا میں کچھ لے کر آ سکتا ہے اور نہ ہی جاتے وقت یہاں سے کچھ لے کر جا سکتا ہے. اس قدر خدا حساب کلیئر کرتا ہے انسان کے لیے. لیکن اس کے باوجود انسان خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اسیشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے دنیا کے اندر خدا کے کلام مقدس میں خوبصورت آیت ہے, لکھا کہ وہ دولت جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس میں غم نہیں ہوتا, مشکلاتیں نہیں ہوتی, راحت ہوتی ہے. جو برکتیں خدا دیتا ہے, لیکن جو برکتیں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تگودو سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں مشکلاتیں انسان کی بڑھتی رہتی ہیں. لیکن جو برکتیں خدا کی طرف سے ہیں اس کا وعدہ ہے کہ پہلے تم خدا کی باشی راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی تمام چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. لیکن آج کا مسیح کیا کہتا ہے, اس کی سوچ کیا ہے کہ پہلے ہم دنیا کو تلاش کریں, دنیا کی چیزوں کو تلاش کریں, دیکھی جائے گی بات. یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے, بادشاہیاں سب کچھ میرا ہے, تو یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا. جھک کر سجدہ کر. اکثر اوقات انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اکثر اپنے آپ سے یہ کہتا ہے فلاں نے بھی تو یہ کیا ہوا ہے, فلاں نے بھی یہ کام کر لیا, خیر ہے میں بھی کر لیتا ہوں, کر لیتی ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا.
یہاں پر کون دیکھ رہا ہے؟ میری زندگی کو کون پرکھ رہا ہے؟ تو پھر ہم گناہ کے راستوں کی طرف نکل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہیں ہمیں خدا کے کلام سے، خدا کی محبت سے دور لے کر جا رہی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے اسے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. پھر ایک اور بات، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہوا کو اس نے دکھایا، اس نے کہا کہ یہ اس کی آنکھوں کو وہ پھل خوشنما معلوم ہوا. اور یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے تئیں نیچے گرا دے گا تو لکھا ہے تیری بابت کہ فرشتے آ کر تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. تو وہاں پر خدا یسوع مسیح کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. کب کب ہماری زندگی کے اندر شکی آ جاتی ہے، شاید ہم شکی کے اندر یہ بھی ہمارے اندر آ سکتی کہ میں بہت اچھا بائبل پڑھ سکتی ہوں، میں تلاوت اچھی کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، میں پرستش بہت اچھا کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، کلام کو جو میرے اندر سنانے کا سٹائل ہے بہت اچھا ہے، میں سب سے بڑا بہتر ہوں، میں کلیسیا کے اندر بہت اچھے اچھے کام کرنا جانتا ہوں. کبھی کبھی تو میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے، یہاں تک کہتے سنا ہے، کہتے جی جب تک ہم کسی محفل میں بول نہ لیں جی بات ہی شروع نہیں ہوتی. سارے ہماری طرف ہی دیکھتے ہیں کہ اب فلاں بندہ بولے گا. اور یاد رکھیے زیادہ جو بولنا ہے نا بے وقوفی ہے. جو لوگ اپنی چلاکیاں ہوشیاریاں دکھاتے ہیں کسی محفل میں، دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، تو بہت ساری بے وقوفی کی باتیں ان کی باہر آتی ہیں. اس لیے کسی شخص کا یہ قول ہے کہ ہمیں 90% سننا ہے اور 10% ہمیں بولنا ہے. جب تک آپ کسی محفل میں سنتے رہیں گے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ سمجھدار شخص ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے اندر کی باتیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی بے وقوفی بھی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں سننے میں تیز ہونا ہے. تو یسوع مسیح کو وہ یہ دکھاتا ہے کہ اپنے تئیں نیچے گرا دے، فرشتے آ کر تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں. ابھی ہم ایک اور حوالہ بھی تلاوت کریں گے، اور یہ حوالہ جو ہے پہلا یوحنا کا خاتمے سے ہم دیکھتے ہیں 2 باب. اس کی 15 ایسے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ہی ان چیزوں سے جو کہ دنیا میں ہے. جو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شکی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے ابد تک قائم رہے گا. ہوا کو اس نے کیا دکھایا؟ اس نے کہا دیکھ لے یہ پھل کتنا اچھا ہے، دلچسپی پیدا کر دی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بدن کا چراغ کیا ہے؟ آنکھ ہے. کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد. اور جیسے کہ آج میڈیا کا دور ہے، ہم میڈیا پر کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں کیا کچھ دیکھ رہی ہیں، اور دیکھنے سے ہی کیا خواہش اندر جنم لے لیتی ہے، خواہشات. ایوب کی کتاب میں خوبصورت ایک آیت ہے. ایوب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کماری پر کیوں کر نظر کروں. اور یسوع مسیح نے دیکھنے کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ جس کسی نے بری نیت سے کسی عورت پر نگاہ کی تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ گناہ کر چکا ہے.
یہ نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ آج سوال پیدا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ابلیس ہمیں دکھاتا ہے دنیا میں، جس میں ہماری دلچسپی بڑھتی جاتی ہے اور پھر خواہش کیا ہو جاتی ہے؟ حاملہ۔ اور لکھا ہے کہ جب گناہ یعنی کہ پھر گناہ کو وہ کیا جنم دیتی ہے خواہش۔ تو یسوع مسیح کو وہ دکھاتا ہے دنیا کی شان و شوکت کہ یہ دیکھ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح غالب آئے تھے؟ انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ ہوا اس میں ناکام ہو گئی تھی، اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی اس پھل کو کھانے کے لیے، اور وہ اس میں ناکام ہوگی۔ یسوع مسیح فاتح ہوئے ابلیس کی چلاکی ہوشیاری پر، انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ دنیا اور اس کی خواہش کیا ہو جائیں گی؟ مٹ جائیں گی۔ جسم کی خواہش، روٹی رکھی، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ آدمی روٹی سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ ہے۔ آج لمحہ فکریہ ہے کہ ہم 3 وقت کھانا باقاعدگی کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن اس کی جستجو میں اس کے لیے ہم کتنی تڑپ رکھتے ہیں، اس کے لیے کتنی بھوک اور پیاس ہے ہمارے اندر، ہم اس کو کتنا نوش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی جو روٹی ہے نا، جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، یہ روٹیاں اگر ہم بہت ہی زیادہ سیر ہو کر کھا لیں، اپنی ضرورت سے بھی بڑھ کر کھا لیں، تو کیا ہوگا؟ بد ہضمی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایسی خوراک ہے، اگر ہم اوور ڈوز لے لیتے ہیں تو اس سے کچھ پریشانی نہیں، بلکہ ہمارا روحانی معدہ بھی کیا ہوگا؟ صحت مند رہے گا، اور ہمارے روحانی پٹھے بھی کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط ہو جائیں گے۔ آدمی روٹی سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ ہے۔ داؤد کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو تمام چیزوں سے بڑھ کر پیار کیا۔ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، سونے چاندی کے سکوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ دنیا کے لوگ سونے چاندی کو پیار کرتے ہیں، لیکن داؤد کی نظر میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ خدا کا کلام ہے، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کی خواہش بھی اس نے دکھائی، زندگی کی شیخی۔ ہاں، زندگی کی شیخی اس نے اس کے سامنے یہ پیش کی، اس نے کہا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے تو فرشتے تجھے آ کر ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ تو ذرا سوچئے، خدا یسوع مسیح اس کی چلاکی میں نہیں آئے، انہوں نے یہ اپنے آپ کو آزمایا نہیں کہ میں کر کے دیکھوں واقعی مجھے فرشتے آ کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، وہ شیخی میں نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ بہت سی شیخی والے کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ افضل جاننا، دوسروں سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر خیال کرنا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح شیخی پر بھی غالب ہے، اور ہوا ناکام ہوگی، یسوع مسیح غالب آئے۔ اور اب یہ 3 باتیں جو ہیں، یہ چلاکیاں، ہوشیاریاں، وہ ایک کلیسیا کے سامنے رکھتا ہے، ایمانداروں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، ہمیں اپنی زندگیوں پر ہر روز غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ابلیس کی چلاکیوں پر، اس کے داؤ پیچ پر غالب آ رہے ہیں یا کہ نہیں؟ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی کس طرف رواں دواں ہے؟ یسوع مسیح نے تو ہمیں یہ دکھا دیا ہے کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ ہے۔ اور آج جسم کی خواہش کیا ہے؟ گناہ کرنے کی تدبیریں
گندی باتیں سننا، جہاں پر برائی کی باتیں ہوں گی جلدی سے کان وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے ہمارے، انسان کے، خدا کے لوگوں کے بھی، کہ ہم سنیں بھی وہاں پر کیا ہوگا۔ برائی کی باتیں کی طرف کتنے ہم تیز ہیں۔ اور پھر لباس کے تعلق سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو جی معمولی کوئی کپڑا ہی نہیں پہنتے۔ جسم کی خواہش، اور پھر یہ کہنا کہ ہم تو جی کوئی روٹی بھی بڑی اچھی ہم کھاتے ہیں، بڑھ کر فلاں چیز، لیکن سادگی خدا کو زیادہ پسند ہے۔ آنکھوں کی خواہش، ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج میڈیا کی وجہ سے ہماری بہت ساری نوجوان نسل خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم میڈیا پر کیا دیکھ رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں۔ پھر آنکھوں کی خواہش کیا ہے؟ کسی کے پاس اگر کوئی سہولت ہے تو اس کے بارے میں خود سے ہی ذہن بنا لینا کہ یہ میرے پاس بھی ہو، خواہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بینک بیلنس بڑھانے کی خواہش، پیسہ بڑھانے کی خواہش، یہ آنکھوں کی خواہش ہے جس پر خدا یسوع مسیح غالب ہے۔ اور زندگی کی شیخی، بے جا فخر کرنا اپنے آپ پر، بڑا پن، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، افضل جاننا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ہی ان چیزوں سے جو کہ دنیا میں ہے۔ کیوں ایک مسیح کو دنیا سے محبت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دنیا میں تو ہمیں رہنا ہے کیونکہ یہ مسافرت کا زمانہ ہے ایک مسیح کا، لیکن اس کا ابدی گھر کہاں ہے؟ آسمان پر۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ یہاں پر ہم عبادات کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، یہ آنے والی زندگی کی رہسل ہے۔ اگر ہم اس میں ناکام ہیں تو پھر ہم کیسے، ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہو سکتی ہے خدا کی بادشاہی کے لیے؟ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رہے۔ کوشش ہمیں ہر روز کرنی چاہیے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کا کلام ہمارے اندر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اور داؤد خوبصورت الفاظ بیان کرتے ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہر روز بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں ہر روز بچنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس کے جو چلاکیاں، ہوشیاریاں ہیں، اس کے داؤ پیج ہیں، ہر روز ایک مسیح کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں تک کھڑے نہ رہیں کہ ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، ہم نے نئی پیدائش پا لی ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ جاری رہنے والا عمل ہے اور ہمیں ہر روز فتح پانے کی ضرورت ہے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک دفعہ بس توبہ کر لی ہے، پانی کا بپتسمہ لے لیا، یہ کافی ہے۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہر روز غالب آنے کی ضرورت ہے۔ اور غلبہ ہمیں کب ملتا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہماری دعائیہ زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ سب سے جو بڑا ہتھیار ہے ایک مسیح کے پاس، یہ دو باتیں ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ تین باتیں۔ ایک تو ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، دعائیہ زندگی کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور تیسرا ہے کہ خدا کے پاک روح کی تابع داری میں رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تب تک جاری رہنے والا عمل ہے جب تک ہم اس زمین پر ہیں۔ ابلیس چلاکیاں، ہوشیاریاں لگاتا رہے گا ہماری زندگیوں میں، کوشش کرتا رہے گا کہ کسی طرح خدا کے لوگوں کو گرایا جائے، لیکن ہم فتح مند ہو سکتے ہیں اور فتح مندی کی طرف بڑھتے رہیں گے اگر ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ہماری دعائیہ زندگی مضبوط ہے اور خدا کی پاک روح کی تابع داری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم ہر روز فتح مند مسیح کے طور پر زندگی گزارنا سیکھ جائیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔ چھوٹی سی دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے بھی۔ ازلی اور ابدی باپ، شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے
جیسا کہ آج ہم نے ابلیس کی چلاکیوں اور ہوشیاریوں کے تعلق سے سیکھا ہے کہ کیسے وہ ایک مسیح کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ اس نے اپنے دو پیش سے آدم اور حوا کو گرا دیا۔ اے خدا ہمیں یہ قوت دے کہ جیسے تیرا بیٹا یسوع مسیح فاتح ہوا اور فتح مند الفاظ بولتا رہا تیرے کلام کے کہ لکھا ہے، تو خدا اسی طرح ہمارے اندر بھی تیرا کلام ہر وقت موجود ہو، تاکہ جب بھی ابلیس ہمیں خواہشات کے اندر پھنساتا ہے، جب بھی ابلیس ہمیں گناہ کے دلدل کی طرف دھکیلتا ہے، تو وہ کلام جو ہے ہم اس کے وسیلے سے اس پر غالب آ سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کر، یسوع کے نام سے آمین۔